بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين या रब्बुल आलमीन। आज का बेटे हमारा टॉपिक है इल्म के मानी मफ़हूम, उसकी ज़रूरत और अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इल्म क्या है? इल्म के लुग़वी मानी है जानना, पहचानना, वाकिफ़ होना, समझना, किसी चीज़ का इदराक करना और सीखना वगैरह। शरीयत की इस्तिलाह में इल्म से मुराद किसी चीज़ की हकीकत को समझना और उस हकीकत की खोज लगाना है। इल्म की ज़रूरत और अहमियत क्या होगी कि हम देखते हैं कि शरीयत इस्लामिया में इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली सबसे पहली वही का सबसे पहला लफ्ज़ ही इल्म था। इक़रा यानी पढ़ो। कौन पढ़े? सब, जो भी सामने है, वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, सब पढ़ें, इल्म सीखें। इल्म इस्लाम में जो है वो सब के लिए लाजिम करार दिया गया है। कुरान हकीम के अगर रोशनी में हम देखें तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया। अल्लाह ताला ने आदम को सब चीज़ों के नामों का इल्म दिया। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम से तालीम दी। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को वो चीज़ें सिखाईं, वो इल्म दिया, उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कुरान मजीद में आप देखें कितनी बेशुमार आयात ऐसी हैं जिनमें इल्म की अहमियत को वाज़ेह किया जा रहा है। एक और आयत देखें, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, और अल्लाह के वही बंदे उससे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। जब तक इंसान को इल्म और शऊर नहीं होगा वो खालिक कायनात को कैसे पहचानेगा, उसकी अज़मत का अंदाज़ा कैसे लगाएगा और उससे फिर डरेगा कैसे, खौफ कैसे पैदा होगा, उसके अंदर खशियत कैसे पैदा होगी, तकवा कैसे पैदा होगा। ये वही डर सकते हैं, हकीकतन अल्लाह से डरने का हक़ वही अदा कर सकते हैं जो कि इल्म वाले हैं, जो इल्म रखते हैं, समझते हैं और फिर उसके ऊपर अमल करते हैं। अगला आप देखें, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, हर नबी की तालीम का बुनियादी मकसद ये था, हर नबी की बासत का, उसको भेजे जाने का मकसद यही था कि आप उनको किताब और हिकमत की दानाई की बातें सिखाएं। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद दुआ सिखाई कि आप कहें कि ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। वमा याक़िलूहा इल्लल आलिमून, और जो इल्म वाले हैं वही अक्ल रखते हैं, हकीकतन शऊर भी उन्हीं को ही होता है। और इसके साथ साथ यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, और अल्लाह तुम में से उन लोगों के दर्जात को बुलंद कर देगा। इन लोगों के वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दराजा, जो कि तुम में से ईमान रखते हैं और जिनको इल्म दिया गया है। ये सारी आयात और ऐसी बेशुमार आयात कुरान की ऐसी हैं जिनमें इल्म की अहमियत को वाज़ेह किया गया है। आगे देखते हैं अहदीस की रोशनी में क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गहवारे से यानी माँ की गोद से लेकर लहद तक, लहद कहते हैं कब्र की गोद को, महद से लहद तक इल्म हासिल करो। महद कहते हैं माँ की गोद को, लहद कहते हैं कब्र की गोद को, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तुलिबल इल्म फरीदतन अला कुल्ली मुस्लिमा व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मुसलमान औरत और मर्द दोनों के लिए, दोनों जिन्सों के लिए लाजिम करार दिया गया है, इंसान के लिए लाजिम है। इसमें किसी किस्म की कोई कैद, कोई तखसीस नहीं की गई कि अमीर या गरीब या शाह या गधा या मर्द या औरत या बच्चा या बूढ़ा, कौन, सब इल्म हासिल करें, सब, किसी की कोई ख़ास तखसीस नहीं है। मज़ीद फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। वारिस कौन होता है? जो
چھوڑے گئے ترکے کو سنبھالتا ہے، اس کا حقدار ہوتا ہے۔ جس طرح والدین کے وارث کون ہوتے ہیں؟ ان کی اولاد۔ ایک مرنے والے شخص کا جو ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس کے وارث کون ہوں گے؟ اس کے بیوی، بچے، اس کے ماں باپ۔ اسی طرح انبیاء نے کیا چھوڑا ہے ترکہ؟ انبیاء نے علم چھوڑا ہے، لہٰذا انبیاء کے وارث کون ہوں گے جو ان کے ترکے کو وصول کریں گے؟ وہ ہیں علماء، جو ان کے ترکے کو سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے چھوڑے ہوئے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں، خود بھی حاصل کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی پہنچاتے ہیں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ جب تک گھر نہ واپس آ جائے اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ جو تعلیم جس کی اتنی اہمیت ہم نے پڑھی ہے کہ یہ ہر شخص کے لیے لازم قرار دی گئی، یہ مرد اور عورتوں سب کے لیے فرض قرار دے دی گئی، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا حکم دیا کہ ماں کی گود سے تعلیم سیکھنا شروع کرو اور مرتے دم تک تم علم سیکھتے رہو۔ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس کا مقاصد کیا ہے؟ آخر اسلام ایسا کیا چاہتا ہے کہ ہم علم سیکھیں؟ اس سے وہ ہماری شخصیت میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظام تعلیم کو ایک نصب العین سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ ایک انسان کو نصب العین کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے جس کو انسان اپنا مشن، اپنا ایم بنا لیتا ہے کہ میں نے یہ سیکھنا ہے، یہ جو ہے ٹارگٹ میں نے اچیو کرنا ہے، اس کو نصب العین کہا جاتا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں اول و آخر تک مقصدیت پوری طرح کار فرما ہوتی ہے۔ اسلام ایسے افراد چاہتا ہے جو انفرادی طور پر اس عظیم مقصد کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوں۔ ہر بندہ انفرادی طور پر ہر بندہ فرداً انفرادی طور پر، اور اجتماعی طور پر کہ یہ تمام کے تمام لوگ مل کر جو علم یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اسلامی ریاست کے اچھے شہری ثابت ہو سکیں، کیونکہ وہ نظام تعلیم جس سے مقاصد ریاست پورے نہ ہوں اجتماعی نظام کے لیے مہلک ہو جاتا ہے۔ جب تک مقاصد حاصل نہیں ہوتے، آپ کا گول اچیو نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ نے کوشش کرنی ہے، علم سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، اور جب تک وہ گول، وہ مقاصد پورے نہ ہوں، یہ اجتماعی نظام جو ہے وہ مہلک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اجتماعی نظام تو قائم رہتا ہے نا معاشرے میں، کیونکہ ہم انفرادی طور پر تنہا تو زندگی نہیں بسر کرتے، سب معاشرے میں مل کر رہتے ہیں، لہٰذا سب سے مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے۔ اگر تمام لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، سمجھدار معاشرہ کہلائے گا، اور اگر سب کے سب جاہل، ان پڑھ، اجڑ، گنوار ہوں گے تو وہ ایک جاہل معاشرہ کہلائے گا۔ اس کے اندر جو ہے جہالت چونکہ زیادہ ہے، لہٰذا برائیاں بھی زیادہ ہوں گی بنسبت اس کے کہ جو ایک تعلیم یافتہ معاشرہ ہے، کہ اس میں لوگ شعور رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ احسن طریقے سے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اجتماعی نظام جو ہے ہمارا، اس میں تعلیم ایک اہم رول ادا کرتی ہے، ورنہ بصورت دیگر جو ہے اگر جاہل معاشرہ ہو تو وہ معاشرے کے لیے بھی مہلک ثابت ہوتا ہے۔ معاشرے کو مہلک وہ جو اس کو ہلاک کر دے، تو حقیقتاً ایسا جاہل معاشرہ جو ہے وہ اپنی ہلاکت کا باعث بھی بنے گا اور مزید دوسرے لوگوں کے بھی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد تعلیم، آخر اسلام کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہر شخص کو جو وہ تعلیم یافتہ بنا رہا ہے اس کے پیچھے اس کا گول کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ کیا ایسی چیز رکھتا ہے، ایسا کیا ایم رکھتا ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو تعلیم ہے، مقصد تعلیم، وہ کوئی ایک معنی نہیں رکھتی، بلکہ وہ پورا انسان کے اوپر اس کے ہر حال احوال سے واقفیت کے ساتھ ساتھ
اس کو شعور اور ادراک دینا چاہتی ہے۔ اس سے وہ کیا گول حاصل کرتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک گول نہیں اس نے حاصل کرنا انسان کو تعلیم یافتہ بنا کر، اسے بے شمار گول ہیں جن کو اچیو کرنا ہے، جن میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے وہ، کہ تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ طالب علم کے کردار کی ہے، کہ تعلیم جب تک اچھے کردار کی تعمیر کی وجہ نہ بنے تو وہ اپنے اصل مقصد کے لحاظ سے ناکام ہوگی۔ قرآن حکیم میں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی قرآن حکیم نے تزکیہ نفس ہی بتایا ہے، انسانی زندگی کی طہارت اور روح کی پاکیزگی بتایا۔ غرض تعلیم کا اہم مقصد کردار کی تشکیل ہے، کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ آمنوا وعاملوا الصالحات والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو الا الذین آمنو، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ آمنو ایمان لائے، ایمان کب لائے؟ جب ان کو علم حاصل ہوا، علم سیکھیں گے جانیں گے تبھی تو اس کے اوپر عمل کر سکیں گے، بس صورت دیگر کیسے ہوگا؟ تو کہا آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر حق کی تلقین کی، صرف یہ نہیں خود ایمان لے آئے اور اپنے نیک اعمال کر لیا، بلکہ لوگوں تک بھی اس کو پھیلایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی گول کیا ہے، انسان کی اصلاح کرنا اور اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچانا، اور وتواصوا بالصبر، کہ اور پھر اس راہ حق کی تلاش میں، جستجو میں، اس کی اشاعت میں، اس کی جد و جہد میں جو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنا۔ یہ اسلام نے انسان کی تعمیر کردار کے اوپر اس لحاظ سے اہمیت ہے، اس لحاظ سے زور دیا ہے کہ ایک بہترین انسان ہی بہترین معاشرے کو وجود میں لا سکتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں تعلیم کا مقصد یہی نہیں ہونا چاہیے کہ نوجوان کے ذہن کے علم کے پیاس بجھا دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاقی کردار اور اجتماعی زندگی کی اوصاف نکھارنے کا احساس بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے، اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس اجتماعی زندگی میں رہتے ہوئے اس کے اندر کیا کیا خصوصیات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اس چیز کا بھی احساس اس کو دلا دینا چاہیے۔ دوسری چیز، دوسرا بڑا مقصد تعلیم کا جو ہے وہ ہے خدا شناسی۔ خدا شناسی کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کرا دینا۔ تعلیم کی روح یہ ہے کہ وہ مذہبی ہو۔ اقبال کا خیال یہی تھا کہ اسلام ہماری زندگی اور تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے خواجہ غلام سیدین کو ایک خط میں لکھا، علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہو۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے وہ طبعی طاقت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے، اگر یہ دین کے تحت نہ رہے تو محض شیطانیت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنے ہی زیادہ شعور اور ادراک سے، فہم و فراست سے نابلد ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ علم ان کو سیکھ تو لیا ڈگریوں کی حد تک، اس ڈگریوں سے ان کو بہترین روزگار بھی مل جائیں گے، لیکن ان کے کردار کی جو تعمیر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ اس علم سے انہوں نے اپنے رب کی جو پہچان کرنی تھی وہ نہیں کر سکے۔ لہٰذا علم کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے خالق کو پہچاننا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے نزول میں ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تخلیق کس نے کیا ہے اور ہمیں تخلیق کیوں کیا ہے۔ تیسری بڑی چیز تربیت۔ تربیت کیا ہے؟ تعلیم کا ایک اہم مقصد انسانوں کی تربیت کرنا بھی ہے۔ تعلیم صرف انسان کے ذہن تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ اس کا اثر انسان کے عمل میں بھی جاری اور ساری ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ اللہ ہے جس نے امیوں میں بھیجا انہی میں سے ایک پیغمبر، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اس کی آیات، اس کی مین اللہ کی آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، والحکمہ، اور دانائی کی، یعنی کتاب اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف علم دینا نہیں تھا، بلکہ ان کو پاک کرنا تھا۔ صرف یہ بتا دینا کافی نہیں تھا کہ شراب حرام ہے، بلکہ ان کے ایسی تربیت کرنی تھی کہ وہ لوگ شراب کو خود حرام سمجھیں اور حرام سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ایک ایگزامپل دی ہے، یہ بہت ساری ہے کہ ان کو صرف یہ نہیں بتانا تھا کہ بت پرستی غلط ہے، بلکہ ان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ بت پرستی غلط ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے توحید پرستی کی طرف بھی آنا ہے۔ ان کے اپنے اندر یہ احساس اور شعور پیدا کرنا تھا کہ بت پرستی کیوں غلط ہے۔ یہ بت اس لیے غلط ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کے آگے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ نہ کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نقصان۔ جب یہ احساس انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے تبھی اس کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام اخلاقیات کے حسن سلوک کرنا، سب کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنا، محبت اور شفقت کرنا، یہ سب خوبیاں اس کے کردار کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تربیت سے۔ جھوٹ نہ بولنا، برائیوں سے دور رہنا، منافقت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، آپس میں رقابت نہ رکھنا، دشمنیاں نہ رکھنا، محبت کے جذبوں کو پروان چڑھانا، اثار اور قربانی کے جذبوں کو پروان چڑھانا، یہی تربیت ہے۔ کہا اسلام جو ہے وہ ہر شخص کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت، آپ کی بعثت کا مقصد بھی لوگوں کی تربیت کرنا تھا کہ آپ ان کو سمجھائیں، ان کو پاک کریں، ان کے اندر جو غلاظت ہے، ظاہری پاکیزگی نہیں، اندرونی روحانی پاکیزگی بھی انہوں نے حاصل کرنی تھی۔ ظاہری پاکیزگی تو بظاہر شاید نہانے سے دور ہو جاتی ہے، لیکن اندرونی نجاست جس میں شرک ہے، جس میں حسد ہے، جس میں رقابت ہے، جس میں دشمنیاں ہیں، جس میں منافقت ہے، اور اندر کی اور بہت سی بیماریاں، ان کا علاج کیسے ہوگا؟ تربیت کے ذریعے۔ جب انسان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو وہ غلط ہے، حسد غلط ہے، رقابت غلط ہے، دشمنیاں غلط ہیں، بغض غلط ہے، لڑائی جھگڑا کرنا غلط ہے، لوگوں کے خلاف سازشیں کرنا غلط ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا غلط ہے۔ جب انسان کے اندر یہ خود احساس پیدا ہوگا تو یقین مانے تعلیم کام کرے گی۔ یہی تعلیم کا جو ہے مقصد ہے کہ وہ تربیت کرے، اور صرف ایک انسان کے نہیں، ہر انسان کی تربیت کرے، تبھی ایک صالح معاشرہ جو ہے وجود میں آئے گا، جو حسن اخلاق سے بھرپور ہوگا، جس کے اندر بھلائی اور ایثار اور قربانی کا جذبہ موجود ہوگا، جس میں خود غرضی اور حرص اور ہوس نہیں ہوگی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں علم یقینی کی تحسین۔ اس علم یقینی کیا ہے؟ کہ ایسا علم حاصل کرنا جو یقین سے، ثبوت سے ثابت ہو جائے۔ اسلام جو ہے تحقیق اور مشاہدے پر زور دیتا ہے۔ علم یقینی یہ ہوا کہ آپ صرف سنی سنائی بات پر نہ چلیں، تحقیق سے ثابت کریں کہ آیا واقعی یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر وہ صحیح ہو تو اس کو جاری رکھا جائے، اگر غلط ہو تو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن حکیم میں بیشتر مقامات پر اس طرح دعوت دی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی مشاہد و تجربے سے کام لیتے تھے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ مردوں کو کس طرح قیامت میں زندہ کرے گا تاکہ میرے دل کے کو اطمینان حاصل ہو۔ پھر اللہ نے ان کو بتایا کہ تم ایسا کرو، 4 پرندے لو اور ان کو خود سے مانوس کر لو، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، پھر وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے ان کے ٹکڑوں کو کھال بال پر اور ہڈیوں کو جوڑ کر ایک پرندہ پھر سے بنا دیا، اسی طرح
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو بھی کرے گا، کہ ان کے ہزار بکھر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو جوڑنے پر، دوبارہ سے یکجا کرنے پر اور دوبارہ سے ان میں روح پھونکنے پر قادر ہے۔ یہ علم یقینی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس چیز کے بارے میں اس کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، بس تم اندھے تقلید کیے جا رہے ہو کہ جی والدین کو ہم نے اس پر پایا تھا لہٰذا ہم بھی اسی پر چلتے جائیں گے۔ نہیں، تمہیں دیکھنا چاہیے آیا اگر ہمارے والدین میں سے، جس طرح مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بت پرستی پر پایا، ہم بھی اسی پر قائم رہیں گے، کہا کہ اگر ان کے آباء و اجداد غلط تھے تو کیا یہ بھی غلط ہی رہیں گے؟ یعنی اگر ان تک کوئی ہدایت نہیں پہنچی تو یہ ہدایت آ جانے کے بعد بھی گمراہی ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ اب بھی گمراہی رہیں، لہٰذا ہم نے کسی ایسی بات کی پیروی نہیں کرنی جب تک کہ وہ تحقیق سے ثابت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ علم کا جو مقصد ہے وہ خوف خدا ہے۔ علم کا بنیادی مقصد تقوی، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ تقوی اسلامی تعلیمات کی روح ہے، بلکہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ایک انسان علم سے اپنے فائدے کا آئنسٹائن بن جائے، اور بے شک علم سے اپنے وقت کا وہ آئنسٹائن بھی بن جائے، لیکن اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو تو اسلام میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ خدا خوفی ہی اصل میں حکمت کی بنیاد ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد جو ہے وہ خوف خدا ہے، لہٰذا انسان کے اندر خوف خدا ہو، خوف خدا سے ہی انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ جب وہ محسوس کرے گا تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے گا۔ جب اس کو پتہ ہوگا کہ ایک طاقتور ہستی ہے جو مجھے اٹھائے گی اور میرا محاسبہ کرے گی، تو لہٰذا ایسے میں وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے گا۔ لہٰذا یہی حکمت ہے کہ آج کل رزلٹ سے پہلے آج جو ہے پیپر کی تیاری کر لی جائے، یہ حکمت اور دانائی کا تقاضا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تکمیل حیات۔ تکمیل حیات کیا ہے؟ زندگی کا مقصد حاصل کرنا، انسان کو ایک ایسی زندگی سے آگاہ کرنا جس کے حوالے سے بے شمار اس کی تربیت کی جائے، اس کا مقصد جو ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ تم دنیا میں جو ہو ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیے گئے ہو کہ ہاں تم جو چاہو کھاؤ پیو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو اور مر جاؤ، نہیں، بلکہ تمہارے مقصد ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، مقصد حیات حاصل کرنا، تکمیل حیات حاصل کرنا۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ کیسے اور کب حاصل ہوگا؟ جب انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے گا، جب وہ علم سیکھے گا تبھی اس کو یہ شعور اور ادراک آئے گا کہ میں نے اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور میری زندگی کا مقصد ہے کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا ہو، اللہ کے دین کو پھیلانا ہو، اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ دعا فرمانا۔ دعا سکھائی اللہ رب العالمین نے کہ کیا کرو کہ یہ دنیا کی بھی بہتری مانگو اور آخرت کی بھی، کہ ہمارے رب ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، یعنی انسان آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ لہٰذا اسلامی تعلیم کا مقصد کیا ہو؟ دیانت دارانہ اور منصفانہ اور معقول معاش کی فراہمی اور رزق حلال کو حاصل کرنا، یہ دنیا ہے۔ لہٰذا کہا کہ بہترین دنیا عطا فرما اور بہترین آخرت، کہ ہماری دنیا ایسی نہ ہو کہ دنیا کو بہتر کرتے کرتے ہم آخرت کو تباہ کر لیں، لہٰذا ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو، اور سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔
رضا الہی کا حصول۔ اسلامی نظام تعلیم صرف ایک نظام تعلیم ہی نہیں بلکہ یہ رضا الہی کے حصول کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ ایک طرف اپنے سیکھنے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ کون سے اطوار اپنانے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس نظام تعلیم سے وابستہ ہونا بھی بذات خود رضا الہی کا حصول کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ علم سیکھو گے تبھی اپنے رب کو پا سکو گے۔ جب اپنے رب کی پہچان کر لو گے، اس کے آگے جھک جاؤ گے، تو گویا کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا رضا الہی کا حصول بھی اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ وہ اغراض و مقاصد ہیں جو اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔